आज हम हिंदुस्तान के यूनियन बजट 2026 का एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। हमारे पास दो अहम ज़राए हैं। एक तो लाइव अपडेट्स हैं जो बजट तकरीर के दौरान आए, और दूसरा एक तज्जियाती मजमून है जो आम आदमी की जेब पर असरात को देखता है। तो आज हम इन दोनों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगी कि इस बजट की असल कहानी क्या है। बिल्कुल, और ये कहानी आप देखें काफी दिलचस्प है। इसमें एक वाज़ेह तज़ाद है। तज़ाद किस तरह का? एक तरफ हुकूमत विकसित भारत 2047 यानी एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तवील मुद्दती ख्वाब की बात कर रही है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो आम तनख्वाहदार तबका है उसे इनकम टैक्स में कोई फौरी रिलीफ नहीं मिला, और तो और स्टॉक मार्केट ने भी बजट पर कुछ खास अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। तो आज हम इसी तज़ाद की गहराई में जाएंगे कि ये बजट मुस्तकबिल के लिए एक सरमायाकारी है या हाल के लिए एक मायूसी। बिल्कुल ठीक है, तो आइए इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने अपनी तकरीर में 3 कर्तव्यों यानी जिम्मेदारियों का जिक्र किया। पहला तो था कि मार्केट में मुकाबला बढ़ाकर मईशत की रफ्तार को तेज करना। ये तो खैर हर बजट का मकसद होता है। हाँ, लेकिन दूसरे 2 नुकात ज्यादा अहम हैं। दूसरा कर्तव्य था लोगों की उमंगों को पूरा करना और उन्हें तरक्की के सफर में आप कह लें शिराकतदार बनाना। और तीसरा सबका साथ सबका विकास के नारे को अमली जामा पहनाना। मतलब ये यकीनी बनाना कि मुल्क के वसाइल हर खानदान और हर इलाके तक पहुंचे। और हुकूमती जमात इसे 2047 के लिए एक ब्लूप्रिंट कह रही है। जी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छी साउंडिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है? मेरा मतलब है, जब आप लोगों को तरक्की में शराकतदार बनाने की बात करती हैं लेकिन उनके हाथ में टैक्स बचत के जरिए ज्यादा पैसा नहीं देती, तो ये बातें थोड़ी खोखली नहीं लगती? यही तो इस बजट का सबसे बड़ा सवाल है और बहस का मौजू भी। देखें, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो अफराद को बराह रास्त रिलीफ देने के बजाय मईशत की बुनियादों को मजबूत करना चाहती है। अच्छा, एक टॉप डाउन अप्रोच। बिल्कुल, वो सड़कें, बंदरगाहें और फैक्ट्रियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इससे नौकरियां पैदा होंगी और सबकी आमदनी बढ़ेगी। जबकि नाकिदीन कहते हैं कि आपको लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए ताकि वो खर्च करें और मईशत बॉटम अप तरीके से चले। ये 2 मुख्तलिफ माशी फलसफों की जंग है। और इसी जंग में सबसे पहले नजर पड़ती है इनकम टैक्स पर। इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई, और ये शायद सबसे बड़ी सुर्खी थी। जी हाँ, या यूं कहें कि खबर का ना होना ही सबसे बड़ी खबर थी। लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली आएगी या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने कहा था कि टैक्स के महाज पर मुकम्मल खामोशी नहीं थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जिनका असर खास तौर पर सरमायाकारों पर पड़ेगा। अच्छा, वो क्या है? आइए पहली से शुरू करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। पहले तो ये बताएं कि ये होते क्या हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBs हुकूमत की तरफ से जारी करदा सिक्योरिटीज हैं। आप असल सोना खरीदने के बजाय ये बॉन्ड्स खरीदते हैं जिनकी कीमत सोने की कीमत से जुड़ी होती है। इसका फ़ायदा ये था कि 8 साल बाद जब ये बॉन्ड मैच्योर होते थे तो आपको जो भी मुनाफा होता था उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। तो अब इसमें क्या बदला है? हुकूमत ने देखा कि लोग एक लूप होल का फ़ायदा उठा रहे थे। वो मैच्योरिटी से कुछ अरसा पहले सेकेंडरी मार्केट से यानी दूसरे सरमायाकारों से ये बॉन्ड्स खरीद लेते थे ताकि टैक्स से बच सकें। अच्छा, अब हुकूमत ने कहा है कि ये टैक्स छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो बॉन्ड को शुरू से यानी इशू होने से लेकर आखिर तक अपने पास रखेंगे। अगर आपने बीच में किसी और से खरीदा है तो आपको मैच्योरिटी पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। समझ गए, यानी ये उन लोगों के लिए है जो तवील मुद्दती सरमायाकारी करते हैं। दूसरी तब्दीली शेयर बायबैक के बारे में है। जी, जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है तो उसे बायबैक कहते हैं। पहले इस पर टैक्स का निज़ाम थोड़ा पेचीदा था। अब हुकूमत ने इसे आसान और सख्त कर दिया है। अब हर किस्म के शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक से होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन समझा जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। और तीसरी तब्दीली गैर मुकीम हिंदुस्तानियों यानी NRIs के लिए है। जी, ये उनके लिए एक सहूलत है। पहले अगर कोई NRI हिंदुस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बेचता था तो खरीदार को TDS काटने के लिए एक खास टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी टैन लेना पड़ता था। ये एक लंबा काम था। अब उस अमल को आसान कर दिया गया है।
تو ٹیکس کے معاملے میں تنخواہدار طبقے کے ہاتھ تو کچھ خاص نہیں لگا، لیکن کیا ان کے روزمرہ کی زندگی میں کچھ سستا یا مہنگا ہوا؟ ہاں، یہاں کچھ اہم اعلانات ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی اور پازیٹیو خبر صحت کے شعبے سے ہے۔ اچھا؟ کینسر کی 17 مخصوص ادویات اور 17 نایاب بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی دواؤں پر کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ ایک منٹ، کینسر کی 17 دواؤں پر کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر معاف؟ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے تو لاکھوں خاندانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ بالکل، یہ بجٹ کا ایک بہت انسانی پہلو ہے۔ اس کے علاوہ جوتے اور چمڑے کی مصنوعات بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کچھ خام مال پر درآمدی ڈیوٹی کم کی گئی ہے، جس سے امید ہے کہ یہ چیزیں سستی ہوں گی۔ اور میں نے مائکرو ویو اوون کے بارے میں بھی کچھ پڑھا تھا۔ جی، مائکرو ویو اوون کے کچھ پرزوں پر بھی ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی ہے۔ اسی طرح سی فوڈ اور مچھلی کی پروسیسنگ میں استعمال ہونے والے کچھ اجزاء پر بھی۔ اور صاف توانائی کے بارے میں بھی کچھ ہے نا؟ جی، سولر پینل اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے کے لیے جو خام مال اور مشینری درکار ہے، اس پر بھی ڈیوٹی میں رعایت دی گئی ہے۔ یہ حکومت کی گرین انرجی کو فروغ دینے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہوئیں جن سے کچھ راحت مل سکتی ہے، لیکن مہنگا کیا ہوا؟ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے حالات تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ بجٹ کا وہ حصہ ہے جس نے مارکیٹ کو سب سے زیادہ مایوس کیا۔ سیکیورٹیز ٹرانزیکشن ٹیکس یعنی STT اور ٹیکس کلیکٹڈ ایٹ سورس یعنی TCS میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور بائی بیک ٹیکس کا ذکر ہم کر ہی چکے ہیں۔ تو ان سب کا ملا جلا اثر یہ ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت مہنگی ہو جائے گی؟ ہاں، اس کی لاگت بڑھ جائے گی۔ ایک عام طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے شاید اس کا اثر بہت زیادہ نہ ہو، لیکن جو لوگ روزانہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، خاص طور پر فیوچرز اور آپشنز میں، ان کے لیے یہ قابل ذکر اضافہ ہوگا۔ اسی لیے بجٹ کے دن مارکیٹ نے منفی رد عمل دکھایا۔ بالکل۔ چلیں اب انفرادی ٹیکس اور قیمتوں سے ہٹ کر بجٹ کی بڑی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہی ہے، اس سے اس کی اصل ترجیحات کا پتہ چلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی ترجیح دفاع ہے۔ بلا شبہ دفاعی بجٹ کو بڑھا کر 7.85 لاکھ کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے۔ واقعی؟ لیکن صرف یہ ہیڈ لائن نمبر اہم نہیں ہے، اصل کہانی اس کے اندر چھپی ہے۔ اس بجٹ کا تقریباً 22% حصہ جدید کاری یعنی ماڈرنائزیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ 22% صرف جدید کاری کے لیے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اب صرف فوجیوں کی تعداد یا پرانے ٹینکوں پر توجہ نہیں دے رہی، اب زور ٹیکنالوجی پر مبنی برتری حاصل کرنے پر ہے۔ خاص طور پر جس طرح سے ڈرون اور سائبر وارفیئر نے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے، اس کے پیش نظر صحیح۔ ہمارے ذرائع کے مطابق صرف طیاروں اور ایرو انجنوں کی خریداری کے لیے 63,733 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ ایک واضح اسٹریٹجک شفٹ ہے۔ دفاع کے بعد دوسرا بڑا شعبہ ہے انفراسٹرکچر۔ یہاں بھی کچھ بہت بڑے اعلانات ہیں۔ جی، اور یہ بھی اسی طویل مدتی کہانی کا حصہ ہیں۔ ملک میں 7 نئے ہائی سپیڈ ریل کوریڈورز بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں ممبئی، پونے اور حیدرآباد، بنگلور جیسے اہم راستے شامل ہیں۔ اس کا فائدہ تو فوری طور پر نظر نہیں آئے گا۔ بالکل نہیں، لیکن یہ 10 سال بعد ہندوستان کی معیشت کی رفتار طے کرے گا۔ یہ فوری ریلیف نہ دینے کی قیمت پر مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ لیکن یہ منصوبے تو دہائیوں تک چلتے ہیں۔ کیا یہ اعلانات حقیقت پسندانہ ہیں؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن حکومت کا مقصد شاید ایک سمت طے کرنا ہے۔ ان اعلانات سے نجی شعبے کو بھی ایک سگنل ملتا ہے۔ ریل کے علاوہ 20 نئی قومی آبی گزرگاہیں یعنی نیشنل واٹر ویز کو فعال کرنے اور ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 شہروں میں انفراسٹرکچر بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر کے علاوہ حکومت کچھ خاص مستقبل کے شعبوں پر بھی بڑا داؤ لگا رہی ہے۔ میں سیمی کنڈکٹرز اور بائیو فارما کی بات کر رہی ہوں۔ بالکل، اور یہ شاید بجٹ کا سب سے زیادہ مہتواکانکشی حصہ ہے۔ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے لیے 40,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 40,000 کروڑ، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن ہندوستان نے پہلے بھی اس شعبے میں کوشش کی ہے جو اتنی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس بار کیا مختلف ہے؟ یا پیکیجنگ پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اس بڑی رقم کا مقصد عالمی کمپنیوں کو ہندوستان میں اپنی فیکٹریاں لگانے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔
اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ آج کل ہر چیز میں چپ استعمال ہوتی ہے، فون سے لے کر گاڑی تک۔ اور اسی طرح بائیو فارما شکتی اسکیم کے لیے 10,000 کروڑ روپے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں یعنی MSMEs کی مدد کے لیے بھی 10,000 کروڑ روپے کا فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ تو ہم نے معیشت کی بڑی تصویر اور اسٹریٹجک شعبوں پر بات کی، لیکن کیا اس بجٹ میں سماج کے نچلے طبقے اور دیہی علاقوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ کیونکہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ تو یہی تقاضا کرتا ہے۔ ہاں، حکومت نے اس توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں 2 بڑے اعلانات ہیں۔ پہلا، بڑے صنعتی راہداریوں کے قریب 5 یونیورسٹی ٹاؤن شپس قائم کی جائیں گی۔ اور بہتر ہوگا یا یہ صرف نئی عمارتیں بن کر رہ جائیں گی؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ عمل درآمد ہی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا اعلان زیادہ عملی ہے۔ ہر ضلع میں لڑکیوں کے لیے ایک ہاسٹل بنایا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا قدم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہزاروں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول سکتا ہے جو صرف محفوظ رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گاؤں سے باہر نہیں جا پاتی۔ اور زراعت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے؟ زراعت سے منسلک شعبوں پر خاصی توجہ ہے۔ ماہی گیری کو فروغ دینے کے لیے 500 آبی ذخائر تیار کیے جائیں گے۔ مویشی پالنے کے شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے 20,000 نئے ویٹنری ماہرین کو تربیت دی جائے گی، اور حکومت اب کسانوں کو سندل اور کاجو جیسی زیادہ قیمت والی فصلیں اگانے کی ترغیب دے رہی ہے۔ سماجی بہبود کے محاذ پر بھی کچھ اقدامات ہیں؟ جی، معذور افراد کے لیے مصنوعی اعضاء بنانے والی سرکاری کارپوریشن کی مدد کی جائے گی، اور خواتین کو کاروبار میں مدد دینے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، شی مارٹس۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بجٹ کے تقریباً ہر پہلو کا جائزہ لے لیا۔ اب آتے ہیں رد عمل پر۔ ہمارے ذرائع کے مطابق رد عمل کافی منقسم ہے۔ بالکل، جیسا کہ توقع تھی، حکومتی حلقوں نے اسے ایک تاریخی اور دور اندیش بجٹ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے بے پناہ مواقع کی شاہراہ کہا، لیکن اپوزیشن نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ شیو سینا کی پرینکا چترویدی نے اسے سیدھے سیدھے مایوس کن کہا۔ جی، اور ایک سیاسی تجزیہ کار نے اس میں ایک دلچسپ علاقائی پہلو بھی نکالا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمل ناڈو کو بجٹ میں کوئی خاص توجہ نہیں ملی، جبکہ پچھلے سال بہار پر کافی مہربانی کی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجٹ صرف ایک معاشی دستاویز نہیں ہوتا، اس میں سیاست بھی شامل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا اور فوری رد عمل تو سٹاک مارکیٹ کا تھا، جو بجٹ کی تقریر کے دوران ہی 1600 پوائنٹس تک گر گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے خیال میں مارکیٹ اور حکومت 2 مختلف ٹائم زونز میں کام کر رہے تھے۔ مارکیٹ کو فوری طور پر کوئی بڑا اعلان چاہیے تھا، جیسے کارپوریٹ ٹیکس میں کٹوتی، لیکن حکومت 2047 کی بات کر رہی ہے۔ یہ ایک لمبی دوڑ کی تیاری کا بجٹ تھا۔ تو یہ بجٹ کی ناکامی نہیں، بلکہ توقعات اور حقیقت کے درمیان ایک فرق تھا۔ بالکل۔ تو اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس کی سمت واضح ہے: دفاعی اور تکنیکی خود انحصاری، جدید انفراسٹرکچر اور مستقبل کی صنعتوں پر سرمایہ کاری۔ لیکن اس سفر کی قیمت عام ٹیکس دہندہ کو فوری طور پر کوئی بڑی راحت نہ دے کر چکائی گئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ ایک حکمت عملی دستاویز ہے، ریلیف پیکج نہیں۔ اس میں مقبول عام اقدامات کے بجائے ساختی تبدیلیوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ ایک صبر آزما منصوبہ ہے، اور اس کے نتائج بھی وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین تجزیہ تھا، لیکن اس سب کے بعد ایک آخری سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو اس بجٹ کے 2 الگ الگ نکات کو جوڑتا ہے۔ اچھا؟ ایک طرف حکومت سیمی کنڈکٹرز، بائیو فارما اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز پر اربوں روپے لگا رہی ہیں، اور دوسری طرف اسی بجٹ میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ملازموں پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ایجوکیشن ٹو امپلائمنٹ کمیٹی بنانے کا بھی ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ آپ ان دونوں کو کیسے جوڑ رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ایک ہاتھ سے مستقبل کی اس تیز رفتار معیشت کی بنیاد رکھ رہی ہے جو AI اور آٹومیشن پر چلے گی، اور دوسرے ہاتھ سے وہ خاموشی سے اس بات کی تیاری بھی کر رہی ہے کہ اس نئی معیشت کی وجہ سے جو لوگ اپنی نوکریاں کھوئیں گے ان کا کیا ہوگا۔ کیا اس کمیٹی کا قیام اس بات کا اعتراف ہے کہ وکست بھارت کا یہ سفر بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا یہ بجٹ ایک ہی وقت میں ترقی کی شاہراہ بھی بنا رہا ہے اور اس شاہراہ پر ہونے والے حادثات کے لیے ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس بھی تیار کر رہا ہے؟
یہ سوال شاید اس بجٹ کی سب سے بڑی ان کہی کہانی ہے۔